निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन की आमद है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके बारे में इब्हाम मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। अब जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब भी कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी इलेक्शन की डेट। यहाँ तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी इलेक्शन के बारे में इब्हाम पैदा करेगा वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाएगा। लेकिन सहाफ़ी हैं, सवाल तो करना है, और जब लोगों से मुलाकात होती है सो लोग यही सवाल कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, वक्त पे होंगे, क्या होगा। और जो लोगों की पल्स है वो ज़ाहिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी नज़र आती है। कल रात गए लाहौर हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला सामने आया है उसने एक बार फिर इस इब्हाम में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी है। सो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम एक इंतहाई मोतबर सियासतदान से, एक मोतबर सियासी शख्सियत हैं, उनसे ज़रा सवाल जवाब करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से इतना इब्हाम क्यों मौजूद है, और वो एक ऐसी पार्लिमानी नशिस्त पर मौजूद हैं कि जिसको कस्टोडियन कहा जाए जमहूरियत का तो गलत नहीं होगा। आज ज़ाहिर है उनसे जो सवाल होंगे इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, कौमी असम्बली ने उस इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आना है। आज हम एक्सक्लूसिवली और स्पेशल इंटरव्यू कर रहे हैं स्पीकर नेशनल असम्बली का, साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक हैं जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और देर आयत दुरुस्त आयत कहा जाए। बहुत अरसे से आपका इंटरव्यू ड्यू था हमारे साथ, लेकिन मैंने जैसे गुजारिश की कि देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि कल रात जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है कि और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे कि पूरे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी से DROs ROs नहीं लेने, और इस पे लाहौर हाई कोर्ट ने एक लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस को लिख भी दिया है, जिसके बाद ECP ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि तमाम DROs ROs उनको रिकॉल कर लिया गया है। किस तरह देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को सर? इलेक्शंस हो रहे हैं 8 फरवरी को या नहीं हो रहे अब? शुक्रिया गरीदा बीबी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने चाहिए, ठीक, बहुत ज़रूरी है, इस वजह से कि इलेक्शन के अलावा कोई चाराकार नहीं, राइट, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप इलेक्शन के बगैर गुजारा करने की कोशिश करें। एक दूसरा ये है कि ये जो इब्हाम है जिसका आपने ज़िक्र किया, ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ा तकलीफ़ देह है, जबकि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सर पर आ पहुँचा है, और उसके नज़दीक जाकर अगर आप कोई इब्हाम आता है या कोई गैर यकीनी की कैफियत जो है वो डेवलप होती है, तो यकीनी तौर पर ये मामला जो है ये ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ इन तमाम मामलात को वेल इन टाइम जो है वो मुकम्मल कर लेना चाहिए, अभी भी टाइम है। और अगर किसी के कोई एतराज़ात हैं तो वो खाए वो कोर्ट में हैं, खाए इलेक्शन कमीशन में हैं, या किसी फोरम पर भी हैं, उनको वक्त पर जो है उनका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। तो ये जो कल रात एक डेवलपमेंट हुई है, इसको आप देखते हैं कोई रुकावट बन सकती है ये DROs ROs को जो रिकॉल किया गया है, कॉल बैक किया गया है उनको? जी देखें ना जी, अब एक तरफ तो उसको प्रोसेस को उन्होंने चैलेंज किया है जिस जमात ने भी हाई कोर्ट में कि DROs या जो सिविल ब्यूरोक्रेसी से आप लोग न लें। रवायती तौर पर जो ROs वगैरह थे ये पहले कोर्ट से लिए जाते थे, अदलिया से लिए जाते थे, तो अब ये बुनियादी तौर पर तो ये ज़िम्मेदारी जो है ना जी ये इलेक्शन कमीशन की है कि वो इस मामले को देखे, लोगों को मुतमईन करे और मेरिट के ऊपर इंडिपेंडेंट और इस तरह के स्टाफ जो है, इस तरह का निज़ाम जो है वो वज़ा करे कि किसी को कोई एतराज़ ना हो। कुछ चले कोई 1% 2% 3% तो एतराज़ात होते हैं, हर जगह पर होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है वो लोग मुतमईन हों। इसको आप रुकावट के तौर पे देखते हैं या नहीं देखते? क्योंकि आपने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए, तासुर ये मिल रहा है कि शायद आपको भी यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। देखिए उसकी वजह बुनियादी तौर तो ये है कि देखें 8 फरवरी तो जिस तरह आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कमिटमेंट दी गई है, और चीफ जस्टिस साहब ने उसको पत्थर पे लकीर करार दिया है,
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو ہی ہوں گے. اگر 8 فروری سے آپ آگے جانے کی کوشش کریں گے تو پھر اور زیادہ کمپلیکیشنز جو ہے نا وہ رائز ہو جائیں گی. لیکن سر سوری ٹو انٹرجیکٹ، لیکن سرداری صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں، آپ ان کے اسٹیٹمنٹ سے ڈفر کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو انہوں نے چند دن کی بات کی تھی. چند ہفتوں کی کہا، انہوں نے کہا کہ 8-10 دن اگر آگے پیچھے ہو 8-10 دن دیکھیں 8-10 کوئی ایسا اگر مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ تو کوئی بات نہیں نا جس کو لوگ بھی تسلیم کر لیں کہ یہ ریزن ہے اور یہ جینوئن ریزن ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ 10 دن گئے ہیں 15 دن. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ فروری کے بعد مارچ ہے، مارچ میں سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں. تو اگر آپ کے پاس صوبائی اسمبلیاں نہیں ہوگی، نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی تو وہ سینٹ کو کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ جی بالکل، یہ کمپلیکیشنز ہیں. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جائے گا. جی بالکل، دیکھیں نا جس وقت آپ کا نیشنل اسمبلی ان پلیس نہیں ہے اور آئین کے مطابق اس کو ایک خاص مدت میں آپ نے مکمل کرنا تھا، کسی وجہ سے وہ نہ ہوا، اس کا کوئی جینوئن میں سمجھتا ہوں ایک ریزن بھی آ گیا کہ آپ نے ڈیلیمیٹیشن کر دی، مردم شماری ہوئی، تو ٹھیک ہے. اب جب 8 فروری طے ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے. سر میکسیمم اگر بات کی بھی جائے تو ایٹ اے اسٹریچ کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے، گیون دیٹ جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ سینٹ کے الیکشن اگر تو آپ نے لاسٹ میکسیمم ڈیٹ کیا ہونی چاہیے قومی اسمبلی کی؟ جہاں تک اگر مجھ سے پوچھیں گے نا تو ایسے اسپیکر تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو کچھ مسائل بھی ہیں تو ان کو بھی حل کر کے آپ 8 فروری پر آئیں واپس. دیکھیں نا اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کو ڈیلے کریں گے تو پھر ملک میں ایک اور ابہام پیدا ہوگا، ایک اور غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہوگی. اور جس وقت آپ الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں جیسے ابھی آپ کر چکے ہیں، لیکن سر شیڈیول تو بھی نہیں آیا نا، یہ پرابلم ہے. ڈیٹ تو پہلے بھی آئی تھی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں کروا دیں گے. نہیں اب تو غریدہ یہ آپ بہت آگے گئے نا جی. ابھی تو آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہاں سے ٹھپا لگ گیا کہ آپ نے 8 فروری کو کرنا ہے، پھر آپ کا مشورہ بھی ہو گیا، پھر پریزیڈنٹ سے بھی مشورہ ہو گیا، آپ نے کوئی اور تاریخ دی، انہوں نے 8 دی، آپ نے طے کر لیا. دیتے رہے ہیں، سپریم کورٹ پہلے بھی کہتی رہی ہے کہ 90 ڈیز میں کروائے جائیں. اچھا اب دیکھیں نا، اب فرض کریں یہ ساری تیاریاں تو آپ نے مکمل کر لی اور اگر خدا نہ خواستہ الیکشن نہیں ہوتے تو اس کی امپلیکیشنز بھی دیکھنی چاہیے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ہماری سوسائٹی پر، ہمارے ملک پر، ہمارے حالات پر. تو ان سب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ ہونا چاہیے. اور میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے 8 کے بجائے 15 کو کرانا سوچ رہے ہیں یا 20 کو، تو پھر آپ کو 8 ہی کو کرا لیں. بہتر ہے کہ پھر آپ ایک دفعہ اس پروسیس میں سے گزر جائیں. اس ابہام کے پیچھے بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، سو لوگوں کی جو سوال کی پلس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو سکیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا شور و غلغلہ بہت زیادہ ہے، جو کہ اپیرنٹلی ہمیں سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آتا ہے ان کانٹراسٹ ٹو دا گراؤنڈ ریالٹی. آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی اب بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے اس میں فائدہ نقصان ہے الیکشن کو ڈیلے کروانے میں؟ میرا تو نہیں خیال کوئی فائدہ نہیں، ان کا نہ کوئی فائدہ ہے، اور وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے. نقصان بھی ان کا نہیں ہے، کیا نقصان ہے؟ اور وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا جی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی باہر تو نہیں ہے، نہ ہی ہمارے وہ کوئی مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیٹ آرگنز ہیں اور وہ تابع ہیں اپنی جو پاکستان کا نظام ہے اس کے. اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اب پہلے زمانے میں جو کچھ یہاں ہوتا تھا نا، ہم وہ امریکہ کے نام ٹھوک دیتے تھے کہ یہ امریکہ کروا رہا ہے. 3 A's ہوتے تھے سر. آج کل جو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ابھی باہر نکلنا چاہیے غریدہ، اور ہمیں بینگ اے پاکستانی اور مسائل کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا. اب الیکشن کا جب دورہ ہوتا ہے ملک میں تو سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، اور سب یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں الیکشن کا کیا رزلٹ آتا ہے، دیکھتے ہیں کون حکومت بناتا ہے، دیکھیں اس کو پالیسی دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے، انویسٹمنٹ نہیں آتی، بزنس نہیں ہوتی ہے، لوگ کوئی نیا کاروبار نہیں شروع کرتے ہیں، ہر آدمی جو ہے نا وہ بس بیٹھا ہاتھ پہ ہاتھ، اسٹینڈ سٹل. تو یہ کیفیت بھی تو بہت ایک مشکل ہے، ایک نزع کی کیفیت ہوتی ہے پورے ملک پہ. اگر آپ اس کو لمبا کرتے جائیں گے اور اس کیفیت کو زیادہ پریویل کریں گے تو اس کا ایڈورس افیکٹ آئے گا پھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ذمہ دار ہیں، الیکشن کمیشن بنیادی طور پر ان کو ان چیزوں کا ادراک ہے. اور یہ جو لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، یہ تو بس ہمارا بھی ایک نظام بھی ہے، اور کچھ ہمارا معاشرتی ایک جو ہے نا جی ہمارا رویہ بھی ہو گیا کہ ہم ہر چیز کو چیلنج کرتے ہیں، خواہ وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو.
تو اب وہ چیلنج ہوا ہے، تو کورٹ کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ بھئی یہ الیکشن کا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے ڈیلے نہیں کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو کہا ہے کہ جو آر اوز یا ڈی آر اوز میں نے نامینیٹ کیے ہیں ہم نے یا ان کو منتخب کیا، ان کی ٹریننگ کرنی ہے اور ان کو آپ ٹرانسفر نہ کریں. تو یہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز الیکشن. اب جس دن آ جائے گا شیڈول اور جب نامینیشن پیپر جمع ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کے کینڈیڈیٹ حرکت میں آئیں گے. جب کینڈیڈیٹ حرکت میں آتے ہیں تو ہر گاؤں محلہ گلی میں جو ہے نا پھر یہ ایک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے. ابھی تک وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پارٹیوں نے ٹکٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کیے، کون سی پارٹی کس امیدوار کو اتارے گی، پھر دوسرا کون اترے گا. تو وہ جس گہما گہمی کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ الیکشن شیڈول اور نامینیشن پیپرز کے بعد ہی ہمیشہ آتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون اس میں کافی ایکٹیو، بلکہ پرو ایکٹیو، بلکہ ہائپر ایکٹیو نظر آتی ہے. پارلیمانی بورڈز مسلسل پی ایم ایل این کے ہو رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ایک ڈفرینٹ پاتھ وے اپنا رہی ہے. وہ عوامی رابطہ مہم، لوگوں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ. سو پیپلز پارٹی کے ابھی تک وہ ٹکٹوں کی تقسیم سٹارٹ کیوں نہیں ہو سکی؟ نہیں، ہمارے پاس یہ ہے جی کہ ہمارے پاس اپلیکیشنز پہنچ چکی ہیں اور اس پہ ہم لوگ جو ہے نا وی آر ان دی پروسیس، اور بورڈ جو ہے وہ تشکیل پا چکے ہیں. تو وہ جس دن بھی ہماری میٹنگز ہوگی، جیسے کہ سندھ کی شروع ہو چکی ہیں میٹنگز، اور اس طرح پنجاب میں ہو جائیں گی، بلوچستان میں ہو جائیں گی، کے پی کے میں ہو جائیں گی. تو یہ کوئی اتنا بڑا پروسیس نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پچھلے جب انتخابات کی بات ہوئی تھی اور وہ کینسل ہو گئے تھے صوبہ ہی، تو ہم نے تو اس وقت بھی اپلیکیشنز منگوا لی تھی اور ان سے میں فیس بھی لے لی تھی. تو ابھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ اب فریش اپلیکیشن بھیج دیں اور ساتھ فیس نہ بھیجیں، تاکہ وہی فیس آپ کی جو ہے وہ چلے گی. تو دوسرا یہ ہے جو عوامی رابطہ مہم ہے جی، وہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں پیپلز پارٹی از فار اہیڈ، اور خاص طور پر ہمارا ینگ لیڈرشپ جو ہے ہماری، اور چیئرمین بلاول صاحب نے بڑی ہمت کے ساتھ کے پی کے میں، اور اس دفعہ 2 دن پہلے جو گجرانوالہ میں جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا. جلسے بہت تگڑے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، کافی بڑے بڑے جلسے. اور لوگوں میں غریدہ جو ہے نا جی، وہ بڑا ریسیپٹیو کراؤڈ ہے، بڑا چارج کراؤڈ ہے جو میں نے دیکھا نا جی. ہمیں سیاسی کارکن ہیں، ہم کراؤڈ کو دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں جان ہے یا نہیں ہے، یہ شوق سے آیا یا نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ کسی جلسے میں بھی پارٹی کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ نہیں دی جاتی، بریانی نہیں دی گئی، ٹرانسپورٹ نہیں دی، بالکل نہ ہی ہمارے پاس کوئی سرکاری ملازم تھے، نہ کوئی ہم نے کسی کو کہا. تو یہ وہ جینون لوگ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تھے. لوگ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی ہے پنجاب میں. میں اکثر یہ کہا کرتا تھا جب آپ صحیح آواز لگائیں گے تو پیپلز پارٹی باہر نکلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے صحیح طور پر آواز لگا دی. سر، اب یہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائول آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ یا پیپلز پارٹی کے لیے دکھتی ہوئی رگ والا ٹاپک چھیڑ دیا ہے، تو اس پہ ذرا آگے چل کے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. لیکن گیون دیٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے پریمیئر شپ کا امیدوار کون ہوگا سر؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف زرداری؟ دیکھیں وہ تو باپ بیٹا ہے، باپ بھی یہ اس کے لیے یہ تو ون اینڈ دی سیم تھنگ. لیکن بلاول بھٹو زرداری ہی ہمارے امیدوار ہوں گے. کیونکہ زرداری صاحب نے ابھی چند دن پہلے جو انٹرویو دیا ہے آسمہ اشرائی صاحبہ کو، وہاں پر کہا کہ میں بھی ہو سکتا ہوں وزارت ہاں، اور تو انہوں نے کہا خورشید شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں. سر کتنے امیدوار ہیں نہیں، پیپلز وہ پارٹی میں لائٹ وزارت موڈ عظمیٰ میں وہ کے؟ بات کر رہے تھے، لیکن وہ از فلی بیکنگ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور ظاہر ہے زرداری صاحب سے زیادہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے کہ بیٹا اس جگہ پر پہنچے. یکسو ہے پیپلز پارٹی اپنے وزیر اعظم کے امیدوار کے نام پر. جی، بلاول بھٹو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ بلاول ہی ہوں گے اس ناٹ میں؟ ایٹ آل. کوئی کنفلکٹ نہ کنفیوژن ہے نہ کنفلکٹ ہے؟ کوئی کنفلکٹ کیا؟ دیکھیں نا کہ وہ جو لوگ باتیں تو کرتے ہیں، افواہیں بھی بڑی، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا معاشرتی مسئلہ بھی ہے. لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ باپ بیٹے میں کیا کوئی کسی قسم کا بھی کوئی کنفلکٹ ہو سکتا ہے، اور باپ بیٹے میں کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوتی، اور باپ سے زیادہ کوئی اور نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا جو ہے اس سے بہتر جگہ پر پہنچے. سو پیپلز پارٹی میں اس حوالے سے کوئی کانفلکٹ موجود نہیں ہے وزارت عظمیٰ کے کوئی حوالے ابہام سے. نہیں. لیکن بلاول بھٹو کو آپ وزیر اعظم بنائیں گے کیسے؟ اب ہم آ رہے ہیں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. پنجاب میں 140 کے قریب سیٹیں ہیں، 140-150 کے قریب سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی. سو پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، گجرانوالہ میں بڑا ریسیپٹیو جلسہ آپ کے مطابق کر رہی ہے، لیکن کینڈیڈیٹس آپ کے پاس اتنے تگڑے کم از کم سینٹرل پنجاب میں، ساؤتھ میں پیپلز پارٹی پھر بھی نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں مضبوط. تو آپ نمبرز کیسے پورے کریں گے؟ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوائیں گے کیسے؟ جی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ جو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر فیل کر رہا ہوں کہ
جو آپ بہت بڑے بڑے ناموں کی بات کرتے تھے نا جی، جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، الیکٹیبلز کے معاملات بھی بڑے پتلے ہیں، آپس کی بات ہے. لوگوں کا مزاج دیکھنا ہوتا ہے. یہ ووٹر میں نے بڑی متعدد بار میں یہ بات کر چکا ہوں غریدہ کہ یہ ووٹر وہ نہیں ہے جو 10 سال پہلے تھا، جو 5 سال پہلے تھا. کیا تبدیلی ہے؟ یہ از اے ڈفرینٹ ووٹر. زیادہ باشعور ہو گیا. بالکل بہت شعور ہے، اور بڑی وہ اس کے پاس فلو آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے جو پہلے سوشل نہیں میڈیا ہوتا. سوشل کی وجہ میڈیا سے اور یہ وہ، یا پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ یس، اگر سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. انہوں نے اس ٹول کو استعمال تو کیا آپ سب ایگری سے کر رہے زیادہ. ہیں کہ عمران خان نے شعور دیا ہے قوم کو، یوتھ کو، نوجوانوں کو؟ اگر شعور کی اگر بات، تو میرا خیال ہے اس پہ اگر کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کم از کم اس نے جو یوتھ تھا اس کو ایک جو ہے نا، اس کو انہوں نے ایک اچھے انداز سے یوتھ کو استعمال کیا، موبیلائز کیا. جو پیپلز پارٹی نہیں کر سکی یا نہیں کر سکی تھی. پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ کیا ہے یوتھ کو، لیکن خان صاحب نے زیادہ بہتر انداز سے کیا یوتھ کو. یہ آپ کی ایک میگنانمٹی ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کی اس نہیں، جو خوبی کو بات تسلیم کر رہے حقیقت ہیں. کو آپ تسلیم کریں، کیونکہ حقیقت کو تسلیم نہ کرنا تو کوئی سیاست نہیں ہوتی نا جی. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک لیکن انصاف یہ کا پھر اور بات ہے کہ وہ موبیلائز کرنے کے بعد کیا اس یوتھ کو وہ پراپر پاکستان کی بہتری کے لیے چینلائز کر سکے یا نہ کر سکے، ڈائریکشن کیا دی؟ اس کو ڈائریکشن صحیح دے سکے یا نہ دے سکے، اور یوتھ کی جو انرجی تھی اس کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال اگر نہیں کیا گیا تو یوتھ میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ بد دلی یا ایک ڈپریشن جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے. آج انٹرویو کر رہے ہیں ہم جناب اسپیکر قومی اسمبلی سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب کا. بہت زبردست گفتگو جاری ہے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک دی شارٹ کوئک بریک اینڈ دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سر، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جتنا شور و غلغلہ ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، کہ جی سب سے پاپولر پارٹی ہے، آپ کا تو عوام کے ساتھ کنیکشن ہے نا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا تو میں نے بتایا نا کہ ان پہ ان کا بہت بڑی دسترس ہے، ان کا کنٹرول ہے، اور بہت وہ سائنٹیفک طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹی سم تھنگ ڈفرینٹ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پچھلی دفعہ خان صاحب نے جب حکومت بنائی، بڑا ان کا اس وقت بھی بڑا ایک شور و غوغا تھا، اور بڑی سوشل میڈیا اور وہ یہ موبیلائز ہو گیا، وہ کنٹینرز پر آ گئے، اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں ہر ممکن کوشش کی کہ ایک تاثر ان کا یہ تھا کہ وہ بالکل ہی فار ہیڈ دین دی ادر پارٹیز. جیسے آج کل کہا جا سکتا ہے کہ وہ 70% ہے اور باقی ساری پارٹیاں مل کر 30% ہے. لیکن آپ نے دیکھا، اگر آپ 18 کے الیکشن کے رزلٹ کو دیکھیں، اس کے باوجود کہ ان کو ہر قسم کی یس اور وہ سپورٹ تھی، سارا کچھ، سب کو اب تو اپنے پرائے سب کہہ رہے ہیں نا. یہ کتنا مارجن تھا ان کا. پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں. یہ اس کو ذرا، کیونکہ اس کو اگر آپ اینالائز کریں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں تھی. لیکن اس کا ایک جو وہ شور تھا وہ اتنا تھا کہ نہیں جی وہ تو ایسا جیسے کیا وہ 2/3 لے سکے. کیا وہ گولڈن نمبر ان کو ملا یا ان کو الائنسز بنانے پڑے؟ انہوں نے کتنی جماعتوں کے ساتھ الائنسز بنائے تب ان کی حکومت مارز وجود میں آئی. سر اس وقت تو پھر اس کی پاپولیرٹی تو اس کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ آئے ہیں تو پھر آپ 2/3 لے لیے یا آپ نے گولڈن نمبر اپنا اچیو کر لیا. وہ تو وہ نہیں کر سکے تھے، اور ان کی فریجائل حکومت تھی. جس دن ان کو اتحادیوں نے چھوڑا ان کی حکومت گر گئی. ویری سمپل. It was not a very strong, having a very strong government. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ہے پاپولیرٹی جو کہ آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ ادھر ادھر سے سنتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہ گراؤنڈ پہ ہے اور جو حقیقت ہوتی ہے. حقیقت وہ ہے جو پارلیمان کے اندر ہوتی ہے. اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے نا اپنی پاپولیرٹی کو. اگر آپ کی صحیح پاپولیرٹی ہے، جینوئن پاپولیرٹی ہے، تو دیٹ ہیز ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو دی نمبر آف سیٹس یو آر گوئنگ ٹو ون. اگر آپ کے پاس وہ نہیں آتی تو اس کا مطلب وہ فیک پاپولیرٹی تھی. رائٹ. سر، اس وقت کے حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی ہے کسی کے پاس؟ میرا نہیں خیال. ان الیکشنز کے بعد آپ نہیں دیکھتے تو آپ کو کیا سیناریو بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ کوئی کولیشن گورنمنٹ یا وہی فارمولا جو پچھلے 16 مارچ میں PDM پلس پیپلز پارٹی کا تھا؟ دیکھیں، یہ تو اس وقت کے حالات پہ منحصر ہے کہ کون سی جماعت کتنی سیٹوں کے ساتھ آ کے اسمبلی میں بیٹھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے اس سے مجھے اتفاق ہے کہ ایسا تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایک جماعت 2/3 لے کر آ جائے. نہیں، کوئی الائنسز ہی بنیں گے.
الیکشن کے بعد غریزہ بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کو صورتحال درپیش ہے، جو مشکلات ہیں، جو معاشی ہمارے ابتری ہے ملک میں، اور جس طریقے سے معیشت جو ہے اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت سارے معاملات کو جو ہے نا وہ اب تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیں یا پس پش ڈال دیں، اور ساری کنسنٹریشن جو ہے ہماری، سارا جو ایک ہی بات پہ مرکوز ہو کہ اپنے ملک کو ہم اس گرداب سے کیسے نکالیں، کہ آئے دن یا $1 بلین کے لیے تو $700 ملین کے لیے تو $2 ملین کے لیے جو ہماری حالت ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے جا کر نظریں نیچے کر کے ہم ملتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی زندگی نہیں۔ اب اگر سیاست بھی ہے تو اسی وقت سود مند ہے جب ملک کو ایک عزت اور وقار ملے اور ہم اس گرداب سے نکلیں، اپنے لوگوں کی کو خدمت کریں، ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف دیکھیں، اور خاص طور پر یہ جو قرضہ اٹھایا ہوا ہے نا جی، اس سے اگر ہم نجات حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی پھر وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا اللہ تعالیٰ جس سے بھی یہ کروا دے، جس سے بھی یہ کروا لے۔ جو گفتگو آپ نے کہی یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل گجرانوالہ کے جلسے میں بھی کی کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مفاہمت کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے حالات درست کیے جا سکیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب سے پہلے گزشتہ ہی روز نواز شریف نے اپنے پارلیمانی بورڈ سے خطاب کیا، وہاں انہوں نے کہا کہ میں انتقام نہیں چاہتا لیکن احتساب تو ہونا چاہیے۔ آگے بڑھنے کے لیے نواز شریف کہتے ہیں کہ حساب ہونا چاہیے یا احتساب ہونا چاہیے۔ اب وہ حساب یا احتساب کے گارب میں انتقام لینا چاہتے ہیں 2017 کے کرداروں سے، یا کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے دل کو معلوم ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ احتساب اور انتقام میں جو بڑی ایک تھن لائن ہے، اور احتساب تو ہونا چاہیے، ٹھیک، اور لیکن ایک یہ بھی بات ہے کہ ہم یہ جو اصطلاحیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا، احتساب ہو گیا اور ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور یہ کیا اکاؤنٹیبلٹی ہم کرتے ہیں، ویسے آپس کی بات ہے، اور اس اکاؤنٹیبلٹی نے کیا ہمیں مضبوط کیا، کیا ہمارے معاشی حالات درست کیے، کیا ہمارے ملک میں استحکام آیا، کیا غیر یقینی کی کیفیت ختم ہوئی، یا ہم اس میں بتدریج جو ہے اضافہ کرتے جا رہے ہیں اور معاملات کو اتنے گمبھیر کرتے جا رہے ہیں، اتنے کمپلیکیٹ کرتے جا رہے ہیں کہ ہمیں خود نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب نے جو بھی بات کی ہے وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کسی دن ایک جگہ پر جو ہے نا وہ کہنا پڑے گا کہ انف از انف، بس کرو، اب ایک نئی انداز سے اس ملک کو شروع کرو۔ آخر دنیا میں دوسرے بھی تو ملک ہیں، سینکڑوں ملک ہیں، ملکوں نے ترقی کی ہے، وہ اس قسم کے حالات سے باہر نکلے ہیں۔ آپ نے کوئی نیا ویل تو نہیں نا انوینٹ کرنا، ٹھیک، آپ نے دیکھ ہی لینا ہے، کم از کم کسی کی نقل ہی مار لیں اچھے طریقے سے، وہ اس مشکل سے کیسے نکلے تھے۔ ہمارے اس سے پہلے جو لوگ گرداب میں پھنسے ہوئے تھے وہ کہیں سے کہیں چلے گئے، ہم ابھی ادھر ہی جو ہے نا ایک سرکل میں ہم گھوم رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم احتساب کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم انتقام لیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں، سارے دوسرے برے ہیں۔ نہ سارے اچھے ہوتے ہیں نہ سارے برے ہوتے ہیں، دیکھیں نا۔ اور ان کی بات ایک نواز شریف کی ایک بات سے میں بالکل مجھے بھی وہ فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ سیسیلین مافیا از اے گاڈ فادر۔ اب مجھے یہ بتائیں پھر ہم کس سسٹم میں رہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی سیسیلین مافیا کو جس کو ایک سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھے یا گاڈ فادر لکھے، اس کو آپ پھر وہی سپریم کورٹ جو ہے پھر اس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ تو بالکل کے لیے دس از یور کلین چٹ۔ اب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کلین چٹ آپ کو ان کو مل گئی، لیکن جنہوں نے ان کو سیسیلین مافیا کہا تھا، دنیا میں یا پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ان سے بھی پوچھیں کہ آپ نے کیوں کہا تھا ایسے؟ بلا ہی لیں ان کو۔ کہاں بلانا چاہیے؟ سپریم کورٹ میں آ جائیں۔ جوڈیشل کمیشن؟ نہیں، جس نے بھی یہ کہا تھا۔ سر سپریم کورٹ میں کون بلائے گا؟ یہی تو میں کہتا ہوں نا، اب آپ اس پہ ذرا غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے سارے سسٹم کا کہ ہم یہ جو ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں 75 سال سے، جو ہم ذلیل الخوار ہو رہے ہیں اور کوئی ہمیں کنارہ نہیں مل رہا، اور ہم پریشان، اور ایک جب ٹینشن میں آتے ہیں ایک دوسرے پر جو ہے ایک دوسرے کا منہ نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کچھ بھی نہیں ملتا تو ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پڑ جاتے ہیں۔ بھئی جو ہمارے کام کرنے والے تھے کیا ہم نے وہ کیے؟
اب یہ بڑی ایک باریک باتیں ہیں نا جی، یہ اب میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کھل کے کوئی اس طرح اوپنلی کرے یا اس کے لیے کرنی چاہیے، لیکن کسی ایک فورم پر بیٹھ کر غریدہ ایک فورم پہ بیٹھ کر اس پر بڑی تسلی کے ساتھ کھلے دل سے بات ہونی چاہیے، سارے سٹیک ہولڈر اس میں ہونے چاہیے، اور یہ 2 3 4 بات آ چکی ہے۔ میں نے بھی کوشش کی تھی گولڈن جوبلی کے اوپر کہ سارے سٹیک ہولڈر آئیں، بیٹھیں اور اس پہ بات کریں۔ پارلیمان جو ہے وہ آپ کی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، جو کسی کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نا نیوٹرل پلیس، تو نیوٹرل پلیس پارلیمان سے زیادہ کون ہوتی؟ پارلیمان میں ہی آ جائیں، بیٹھیں۔ اور یہ دیکھیں نا، اب ایک تو مارا ماری ہو رہی ہے، ایک الیکشن جب ہوتا ہے تو سب آپ بھول جاتے ہیں نا۔ پارلیمان کے تحت کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کوئی کمیٹی، کوئی ایک اور فورم بنا دیا جائے؟ ولنگنس کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نیت ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ ویسے بھی آپ جو بندے بیٹھیں گے آپ ان کو کوئی نام دے دیں، لیکن سر وہ پارلیمان سابقہ آرمی چیفز کو بھی بلائے پھر؟ کیوں نہ بلائیں؟ سابقہ چیف جسٹس کو بھی بلائے پھر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ہے نا کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کریں، جیسے ایک ہمیشہ سے آ رہی تھی وہ۔ ایک بات یہ ہے صرف کہ آپ اپنے حالات کو دیکھ کر، ضروری نہیں ہے کہ جو ایک چیز جو ہے وہ افریقہ کے کسی کنٹری میں جو ہے وہ ان کو سوٹ کرتی ہو وہ ہمیں بھی کرتی ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو یورپ میں ایک چیز جو ہے وہ ان کے لیے بڑی اعلیٰ ہو وہ ہمارے لیے بہت ہو۔ ہمارے اپنے حالات ہیں، ہماری اپنی مشکلات ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے وسائل ہیں، ہمیں وہ سامنے رکھ کر نا جی کوئی جو ہے نا ہوم میڈ سولوشن نکالنی ہے نا جی۔ ہمیں کوئی بہت اس میں بڑے فائن پوائنٹس آف جو ہے نا وہ فلسفیکل پوائنٹس نہیں چاہیے، لیکن یہ تو ایک گھر کی طرح ہم نے بیٹھ کر، پہلی تو سب سے بات ہے کہ یہ ہم سب کا، یہ تو سب کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ بلاول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نفرتیں پال کر آپ مسئلہ نہیں حل کر سکتے۔ بہت زبردست گفتگو جاری ہے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا۔ لیٹس ٹیک دی شارٹ کوئک بریک اینڈ دین ویل کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ مجھے آپ نے فرمایا نا کہ بڑی تھن لائن ہے نفرت، انتقام اور احتساب کے درمیان، اور اسی تھن لائن کے درمیان آپ بھی ٹریڈ کرتے رہے اس جواب کے دوران۔ آپ نے فرمایا کہ انتقام نہیں لینا چاہیے لیکن حساب احتساب تو ہونا چاہیے۔ سو اس تھن لائن کو مینٹین کیسے کیا جائے گا؟ 1 سیکنڈلی 45 سال کے بعد پیپلز پارٹی نے تاریخ کے حوالے کر دیا تھا احتساب حساب ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کا۔ 45 سال کے بعد اسی سپریم کورٹ میں جہاں پر آپ پہلی صف میں تشریف فرماتے آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، تو کیا یہ نواز شریف کو بھی اپنا احتساب اپنا حساب تاریخ کے حوالے کر دینا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ ریفرنس کی بات کرنی ہے زیڈ اے بھٹو صاحب کے ریفرنس کے لیے، تو اس کے پیچھے تو صرف ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے کہ اس شخص کے ساتھ ہوئی تو زیادتی، بے گناہ شخص تھا، سب لوگ کہتے ہیں، یہاں تک کہ نسیم حسن شاہ صاحب نے بھی کہا اور بڑا کھل کر کہا کہ ہم پر پریشر تھے جی، ہم کیا کرتے، مجبور تھے، اور پھر اس کو کہا گیا کہ یہ عدالتی قتل ہے، جوڈیشل مرڈر۔ اب ایک ایسا بڑا آدمی جو کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو، ایک ٹائم پر پاپولر لیڈرشپ ہو اس کے پاس، وہ اگر جوڈیشلی مرڈر ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریفرنس میں اگر انصاف اس کو مل جاتا ہے، اب وہ واپس تو نہیں آ سکیں گے۔ اب اس فیصلے سے شاید آپ کسی اور کو اس کا مجرم ٹھہرا کر اس کو سزا بھی نہیں دے سکتے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ تاریخ کو صحیح کرنا، اور وہ تاریخ جب صحیح ہوتی ہے تو یہ ساری دنیا کے جو اچھے معاشرے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ 100 سال کے بعد بھی کرتے ہیں، 200 سال کے بھی کرتے ہیں کہ یار اس وقت غلطی ہوئی تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے آپ کو آئندہ کے لیے کام آتی ہے کہ آپ پھر ایک ڈائریکشن پہ چلتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایک بات ہوئی تھی وہ برا ہوا تھا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا۔ تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوریت کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور کہ اگر ہم یہ تاریخ جو ہے اپنی ٹھیک کر لیتے ہیں تو بہت سارا ایک پریشر جو ہے اور ایک لاوا پکتا ہے وہ شاید اس کو وینٹ مل جائے کہ ٹھیک ہے بھائی شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایک بے گناہ تھا اور اس کو جو سزا ملی وہ غلط تھی۔ اور چونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تاریخ کی درستی ہو جائے گی ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کے حوالے سے، تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک اور بیریئر کریٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے نا جی، میں تو بیریئر کریٹ کرنے کی بات نہیں کروں گا، بلکہ میرا تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آئی ہے۔
ہمارے ہی بچے بیٹے ہیں، یہی کیا نا پاکستان کے. ہمیں یہ جو ہم نے کر لیا نا، اس میں بس اور بہت سارے معاملات ہوئے، کچھ ان کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں پاسٹ میں غلطیاں زیادتیاں ہوئیں، اور کچھ ہم نے بھی اس کو بڑا غلط انٹرپریٹ کیا. ہم نے جگہ جگہ پر نا جی وہ اپنے وہ بنا لیے چھوٹے چھوٹے معاملات، ہر معاملہ جو ہے کہ وہ ٹکراؤ کا. اور شاید لوگوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ اگر آپ اینٹی بات کرتے ہیں تو آپ پاپولر بات ہو جاتی ہے، اور وہ شاید پبلک پسند کرے گی کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. بھئی اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات ہے کہ پولیٹیشین جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو آپ اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا فیلڈ اور ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اور طریقے سے دیکھنے کا معاملات ہے نا، دو اینگل سے دیکھا جاتا ہے سسٹم کو. اور دوسرا پولیٹیشین جو ہے وہ اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرتا. اگر ٹکراؤ کرتا ہے تو وہ ادارے کو بھی کمزور کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے، اور پھر نفرت کے بیج بوتا ہے. نفرت پھر کہاں لے جاتی ہے؟ پھر آپ لوگوں کو اکسا کر اگر کہتے ہیں کہ آپ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کر دو، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کر دو، شہداء کے جو مجسمے ہیں ان کی بے حرمتی کر دو، ایم عالم کے جہاز کو آگ لگا دو، اور ملک میں آپ ایسا انتشار اور افراتفری پھیلا دیں کہ خدا نہ خواستہ. میں اس وقت آئی ریئلی اپریشیٹ آپ کی فوج کو کہ اس نے اگر اس دن گولی چلا دے، پتہ ہے غریدہ کیا ہوتا. اور یہ سارا ایک ایک محلے گلی میں دکانیں لٹنے لگتی، آگیں لگنے لگ جاتی، لاشیں گرنے لگ جاتی. تو پتہ نہیں یہ کس کا منصوبہ تھا؟ ہمارے دشمنوں کا یہ منصوبہ تھا، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے دشمنوں کا یہ منصوبہ تھا کہ پاکستان کو اس طرح ہائیبرڈ اٹیک کرو اس کے اوپر کہ یہ خود ہی آپس میں لڑا کے نفرت کر کے ختم ہو کر بیٹھ جائیں. اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے، اس پر اب کھل کر بات ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر اگر آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ملون کرنے شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر اتنا ایسا نظام چلاتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں پتا کہ ابھی اس کے امپلیکیشنز اور کیا ہوں گی، سال کے بعد کیا ہوں گی، 2 سال کے بعد ہوں گی. اس لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں. میں ان بچوں کو بھی کہتا ہوں، ان نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ بابا یہ فوج آپ کی ہے، یہ ہمارے ملک کی فوج ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں. کل بھی 25-26 لوگوں نے جو وہ انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، روز یہ قربان ہو رہے ہیں آپ پر. اور اس ملک میں یہ اپنی فوج جو ہے یہی ہمیں سوٹ کرتی ہے، ورنہ ہر علاقے میں ایک فوج ضرور ہوتی ہے، اگر آپ کی اپنی نہیں تو پھر دشمن کی ہوتی ہے. یہ سوچ کر بات کیا کریں پاک فوج کے خلاف. So People's Party is emerging as the new defender of the establishment or the new defender of the armed forces or the Pak Army. جی ہم اپنے ڈیفینڈرز آف مدر لینڈ کے لیے ہمیشہ ہم نے ڈیفینڈر رہے ہیں، آلویز. ہم نے کبھی پاکستان کی فوج کے اوپر جو ہے کبھی الزام نہیں لگائے. So People's Party is no more the anti-establishment party. ہم دیکھیں نہیں، یہ تو میں یہ اس ٹرم کے میں خلاف ہوں. دس از اے رانگ ٹرمینالوجی. Anti-establishment. یس. آپ کس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی فوج کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں؟ جو عمران خان نے 9 مئی کو کیا تو اس کو آپ ہیرو بنانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ہیروئزم ہے تو کم از کم میں تو نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتا. یہ تو اپنے ملک کو تباہ کرنا ہے نا، اس کو برباد کرنا ہے. So آپ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے اب؟ نہیں بالکل. میں آپ یہ ٹرم نکال دیں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو کیا کسی نے سرکاری املاک پر حملہ کیا؟ کیا کسی نے کسی کی نجی املاک کو چھیڑا؟ یا انہوں نے اپنے اوپر تیل چھڑک کے تو آگ تو لگائی ورکرز نے؟ کیا اس کے بعد جب حکومت آئی تو اس نے کوئی بدلہ لیا؟ یا انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج؟ کیا جنرل ضیاء الحق کے بچوں کے لیے کسی نے کوئی غلط سوچا؟ ان کو نقصان پہنچانے کا سوچا؟ کسی ورکر نے سوچا؟ یہ ٹریننگ ہوتی ہے پولیٹیکل. اگر آپ اس سے ہٹ کر اس کو پرو اور اینٹی پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری ٹو ٹیل یو کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ پاکستان کے اندر جو اس وقت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی سوچ ہے نا، اور ہم نے اپنی کوتاہیوں کو، ناکامیوں کو کچھ ایسا رنگ دینے کی سب نے کوشش کی ہے، جس میں بھی شامل ہوں، کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں
اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم اپنی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ پاکستان کو نقصان کرے گی. خدا کے لیے دیکھو، وہ فوج جو ہے وہ کوئی اپنا کام نہیں کر سکتی اگر پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان آپ نفرت پھیلانے کی کوشش کریں گے، خلیج پیدا کریں گے. بلکہ وہ آپ کے جو محبت ہے لوگوں کی، وہی فوج کی اسٹرینتھ ہے، سر وہی میرے اس کی پاس قوت. سوالات بہت زیادہ ہیں بٹ ٹائم بالکل وائنڈ اپ ہو چکا ہے، بلکہ آئی ایزیوم کہ وی آر گوئنگ ابو اینڈ بیونڈ دا ڈیزگنیٹڈ ٹائم فار دا پروگرام. لیکن آخری ایک سوال یا ایک کہہ دیں آپ سے گفتگو کہ لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ری ویمپ کر رہی ہے، ماڈرنائز کر رہی ہے وین اٹ کمز ٹو اسٹیبلشمنٹ، وین اٹ کمز ٹو آرمی. کیونکہ اتنی دہائیوں میں 6 دہائیوں میں کم از کم پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں یا اس ٹرم کو نکال دیا جائے. سو اٹس گڈ اگر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ری انوینٹ کر رہی ہے، میں ری سمجھتا ویمپ ہوں کر کہ رہی ہے. شاید میں صحیح کنوے نہیں کر سکا. دیکھیں جہاں تک آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا، تو میں اس سلسلے میں تو بتا رہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں کسی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل یہ کہتی ہے کہ جو سیاست ہے اس میں فوج دخل نہ دے، ٹھیک. اپنے وہ پیرامیٹرز میں رہ کے اپنے وہ ادارہ جو اس کا ہے اس کا ایک عزت وقار جو ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ڈیفینڈرز آف دا مدر لینڈ آور فرنٹیئرز. وہ ان کو اندرونی اور بیرونی خطرات کے ساتھ وہ جو کرتے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ کہہ کر آپ اگر ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اگر ہٹ کر کے آپ پاپولر بننا چاہتے ہیں، آپ اگر ان پر مطلب ہے اعتراضات لگا کر ان کو بیلٹل کر کے یا ان کی تضحیق کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو رہی ہے، تو یہ پاکستان کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی اس بات کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی نے انڈیویجولز کی بات ضرور کی ہے لیکن اداروں پر کبھی اس نے بات نہیں کی. سر یو ہیو پٹ فورتھ یور پوائنٹ بالکل وضاحت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے. آئی وش کہ میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا، سوالات بہت سے رہ گئے، بٹ بہت بہت شکریہ اسپیکر قومی اسمبلی سابق وزیر اعظم پاکستان جناب راجہ پرویز اشرف صاحب آج پروگرام کے لیے وقت ہے. تھینک یو گریدا، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اٹس آلویز اے پلیشر. تھینک یو.